बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, बहुत ही हैरत अंगेज़ कहानी है। मेरी बच्ची एक बहुत ही अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ती थी। जब एक दिन मैं उसे लेने गया, बाहर इंतज़ार में खड़ा था, तो मैंने देखा कि सामने एक और गाड़ी थी। उसमें ड्राइवर ने स्कूल जाने वाली एक नर्सरी की बच्ची को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर उसके साथ मैं अपनी गाड़ी में बैठा। इस वक्त शहर के सबसे बड़े स्कूल के सामने खड़ा था और स्कूल के गेट की तरफ मुंतज़िर निगाहों से देख रहा था, क्योंकि मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा था। मगर इसी असना में मेरे आगे खड़ी गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और इस मंज़र को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगा, क्योंकि वो शख्स एक छोटी बच्ची के साथ, अल्लाह ताला ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया, अपनी मखलूक़ात में सबसे आला दर्जा इंसान को दिया। मगर उसी इंसान पर जब शैतान सवार होता है और गलबा पा लेता है, तो फिर ये अपने दर्जे से नीचे गिर जाता है और ऐसे हैवान का रूप इख्तियार कर लेता है कि जिससे खुद हैवान भी शर्मा जाए। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी एक ऐसे ही इंसान नुमा हैवान की है। मेरा नाम कैसर मुश्ताक है। मैं बहावल नगर शहर का रहने वाला हूँ। ये वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ काफ़ी पुराना है, मगर मेरे ज़हन में और मेरी याददाश्त में आज भी वैसे ही घूम रहा है, वैसे ही ताज़ा है जैसे ये कल की बात हो। मेरी उम्र 40 साल है। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरी बड़ी बेटी का नाम महानूर है, जो कि 8वीं क्लास में ज़ेर तालीम है, और उससे छोटा बेटा हसन 5वीं क्लास का तालिब इल्म है। मैं अपने वालिद का इकलौता बेटा था। मेरे वालिद कारोबार किया करते थे। मंडी में उनका खूब नाम और मकाम बना हुआ था। बचपन से ही खुद मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर जब मैं 10वीं जमात में था, मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी दोनों टांगें हादसे में बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई। वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गए। इस वजह से मुझे अपनी तालीम के सिलसिले को खैराबाद कहना पड़ा, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था। और अब इस सूरत हाल में मेरे वालिद की बिज़नेस को देखभाल की ज़रूरत थी। इस वक्त मैंने ये सोचकर तालीम के सिलसिले को खैराबाद कहा कि जैसे ही दोबारा मौका मिलेगा या मेरे वालिद बीमारी से कुछ संभल जाएंगे, तो मैं दोबारा से तालीम के सिलसिले को शुरू कर दूंगा। मगर फिर जब ये सिलसिला एक बार टूटा तो दोबारा कभी शुरू ना हो सका। कारोबार को संभालते संभालते 2-4 साल तक, जब मुझे अच्छी तरह कारोबार की समझ बुझ आई और मैं कारोबार को हैंडल करने लगा, तब मेरे वालिद साहब को कारोबार में मेरे साथ इस हद तक आदत हो चुकी थी कि वो मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। और फिर अपनी टांगों के बिना वो पहले की तरह एक्टिव भी नहीं थे। ज़ाहिर है जिसमें एक बार माजूरी आ गई थी। लिहाजा मैंने अपने वालिद की खुशी के लिए अपनी तालीम की इस ख्वाहिश को अपने सीने के अंदर ही दफन कर दिया और वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाने लगा। मेरे वालिद का कारोबार खूब फैला फूला हुआ था। घर में किसी चीज़ की तंगी नहीं थी। मैंने लड़कपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वालिदैन ने मेरी शादी खालाजाद मारिया के साथ तय कर दी। शादी हुई तो वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। पहले अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा और उसके 2 साल बाद अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से भी नवाज दिया। बच्चे जब स्कूल जाने के काबिल हुए तो शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, क्योंकि जो ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई थी वो मैं अपने बच्चों के ज़रिए पूरी करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, ताकि मेरा ख्वाब उनकी सूरत में ही पूरा हो जाए। घर में रिज़्क की तंगी नहीं थी, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था। लिहाजा मैंने अपने बच्चों को शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी उसी स्कूल के सामने पेश आया। उस दिन मैं अपने बच्चों को लेने के लिए छुट्टी के बाद स्कूल गया, तो स्कूल के आगे उनका मुंतज़िर था। मैं गेट की तरफ देख रहा था, जहाँ से मेरे बच्चों ने बाहर निकलना था,
یہ سکول شہر کا کافی مہنگا اور بڑا سکول تھا۔ بچے ایک لائن میں باہر نکلا کرتے تھے۔ سب سے پہلے چھوٹی کلاس سے باہر آتی اور پھر ترتیب وار ایک ایک کر کے بڑی کلاسوں کی باری آتی تھی۔ اسی لیے میرا بیٹا پہلے آ جاتا اور بیٹی بعد میں آتی، اور ہمیں کافی دیر یعنی 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا پڑتا، پھر جا کر میری بیٹی باہر آتی اور پھر ہم گھر کا رخ کیا کرتے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ لڑکے اور لڑکیاں علیحدہ ہی باہر آتے تھے، یعنی فرض کرنے کے پہلے پلے گروپ کے کلاس کی بچیاں باہر آتی تھیں، پھر پلے گروپ کلاس کے بچے باہر آتے تھے، پھر نرسری کلاس کی بچیاں باہر آتی تھیں، پھر نرسری کے بچے۔ اسی طرح ترتیب وار سلسلہ چلتا تھا۔ میرا بیٹا 5ویں کلاس میں تھا، اس لیے پہلے 4 کلاسوں کے بچے نکلتے تھے، پھر میرے بیٹے کی باری آتی تھی۔ اب نئے گروپ کے بچے نکل چکے تھے، پہلے بچیاں پھر بچے، اور اب نرسری کے بچے نکل رہے تھے۔ نرسری کلاس کے بچوں کی لائن ختم ہوئی تو اب 1 کلاس کے بچوں کی لائن شروع ہو چکی تھی۔ بچیاں باہر نکل رہی تھیں، تبھی میری نظر اپنے سے آگے کھڑی ایک گاڑی پر پڑی جس میں چھوٹی بچی بیٹھ چکی تھی۔ یقیناً وہ نرسری کلاس کی بچی تھی، کیونکہ ابھی نرسری کلاس کی بچیاں ہی باہر نکلی تھیں۔ بڑی خوبصورت بچی تھی، اپنی عمر کے بچوں سے گول مٹول، گوری سفید رنگت کی مالک، کالے سے گھنگریالے بال، جس کی اس نے 2 پونیاں بنا رکھی تھیں، اور وہ پونیاں اس بچی پر بہت جچ رہی تھیں، بہت خوبصورت تھی۔ جیسے ہی وہ بچی گاڑی کا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بس وقت گزاری کے لیے کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ گزرے تھے کہ میری نظر دوبارہ سے اس گاڑی پر پڑی جس کے اندر بچی بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے پیچھے والا دروازہ کھولا۔ اب وہ بچی جو پچھلی سیٹ پر تھی آگے جا چکی تھی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ڈرائیور اسے بڑے پیار سے بلا رہا تھا اور مسکرا مسکرا کر اس سے بات کر رہا تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھنے لگا اور دیکھتا رہ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں یہ دیکھ چکا تھا کہ وہ ڈرائیور بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے بچی کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب وہ بچی کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کبھی اس کا ہاتھ بچی کی قمیص کے اندر چلا جاتا اور کبھی اس کا ہاتھ بچی کی اسکرٹ کے نیچے جاتا۔ ڈرائیور یہ حرکت کر رہا تھا تو بچے کے چہرے پر ناگواری کے واضح تاثرات ابھر رہے تھے، اور وہ جھنجھلاتے ہوئے ڈرائیور کے ہاتھ کو اپنی قمیص سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسی دوران وہ ڈرائیور بچی کو پیار سے چمکا رہا تھا، کبھی اس کی گال پر بوسہ دیتا اور پھر سے اسے بہلا لیتا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ انسان معصوم اور پیاری بچی کے ساتھ کس قدر بری حرکت کر رہا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں گاڑی سے نکلوں اور جا کر اس ذلیل انسان کو گریبان سے پکڑ لوں؟ مگر مجھے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ڈرائیور کی ان حرکات کو اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کرنے لگا۔ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی تھی۔ ڈرائیور اب بھی بچی کے ساتھ وہی حرکات کر رہا تھا۔ کبھی وہ بچی کو گود میں لٹا لیتا اور اس کے چہرے پر بوسے دینے لگتا، تو کبھی وہ اس کی قمیض اور اسکرٹ اٹھا کر بری حرکات کرنے لگتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا خون تو بہت کھول رہا تھا، مگر میں فوری طور پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ الزام الٹا میری ہی سر آ سکتا تھا۔ گاڑی کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بچی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ گاڑی کافی مہنگی تھی۔ لہٰذا فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ میں ویڈیو ریکارڈ کر چکا تھا۔ اتنی ہی دیر میں میرا بیٹا بھی آ گیا، اور وہ ڈرائیور بھی شاید کسی دوسرے بچے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا بچہ بھی آ کر اس گاڑی میں بیٹھ گیا، اور ڈرائیور نے اس بچی کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا۔ وہ لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ میں ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا، کیونکہ مجھے ابھی بھی اپنی بیٹی کا انتظار کرنا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد میری بیٹی بھی آ گئی۔ ہم لوگ اب اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی میری بیوی نے میرا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ وہ فوراً پانی کا گلاس بھر لائی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس وقت اسے ٹالنا چاہا اور کہا، میری طبیعت ٹھیک ہے، مگر وہ کہنے لگی، آپ کے چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔
کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی تو ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ پانی کے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد میں نے کہا، ہاں بات تو واقعی ایسی ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے۔ میری بیوی کہنے لگی، تو پھر مجھے بتائیے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں۔ میں نے موبائل نکالا، ویڈیو چلائی اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ جیسے جیسے میری بیوی وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی، یہ جانور اس بچے کے ساتھ کس قدر بری حرکتیں کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے موبائل بند کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فی الحال تو میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بس ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر کافی دیر اس معاملے کو ڈسکس کیا اور پھر ہم اس بات پر متفق ہوئے کہ کل ہی مجھے یہ ویڈیو اسکول کے پرنسپل کو دکھانی چاہیے تاکہ وہ اس بارے میں کوئی ایکشن لیں۔ یوں ہی پریشانی میں کافی رات ہو چکی تھی۔ مجھے تمام رات نیند نہیں آئی۔ مجھے بے صبری سے اگلے دن کا انتظار تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مزید ایک بھی دن وہ شیطان اس بچے کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرے۔ لہٰذا اگلے دن بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد میں گھر واپس نہیں آیا، بلکہ میں پرنسپل کے آفس چلا گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک ضروری کام کی غرض سے آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے جیب سے موبائل نکالا اور ویڈیو چلا کر پرنسپل کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ ویڈیو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بچی کو شناخت کیا۔ پتہ چلا کہ وہ 1 کلاس کی بچی ہے۔ پرنسپل نے فوراً 1 کلاس کی ٹیچر کو اپنے آفس میں بلایا۔ ٹیچر نے بچی کو شناخت کیا اور بتایا کہ اس کا نام مائرہ ہے اور وہ شہر کے جانے پہچانے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ میں نے پرنسپل سے درخواست کی کہ آج چھٹی سے پہلے ہی یہ بات بچے کے والدین کے علم میں آ جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید وہ شخص اس بچے کا کوئی بھی فائدہ اٹھائے۔ پرنسپل نے میری بات سن کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم خود بھی جلد از جلد اس شیطان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں وہیں پر بیٹھا تھا کہ پرنسپل نے اسکول کا ریکارڈ نکالا، بچی مائرہ کے والد کا نمبر فون نکالا اور ان کو فون کر کے دونوں میاں بیوی کو فوراً اسکول آنے کے لیے کہا۔ پہلے تو اس بچے کے والد نے اپنی مصروفیات کا بتاتے ہوئے کسی اور دن ملنے پر اصرار کیا، مگر جب پرنسپل نے فوراً سخت لہجے میں کہا کہ ہمیں آج ہی آپ دونوں میاں بیوی سے ملنا ہے اور بہت اہم معاملے کو ڈسکس کرنا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ آفس پہنچ جائیں۔ میں وہیں بیٹھا رہا کیونکہ پرنسپل نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی انتظار کریں۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس بچے کے ماں باپ آفس پہنچ چکے تھے۔ دونوں کے چہرے پر پھیلی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بچے کے ماں باپ نے کرسی سنبھالتے ہی پرنسپل کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھا اور اس کا باپ فوراً سے کہنے لگا، کیا بات ہے پرنسپل؟ کیا ہمارے بچوں کی کوئی شکایت ہے؟ اس پر پرنسپل نے کہا، بات تو بچوں کی ہے مگر شکایت نہیں۔ آپ لوگوں سے ہم بہت اہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دونوں یہ ویڈیو دیکھیے۔ پرنسپل نے میرے ہاتھ سے موبائل لیا اور ویڈیو چلا کر موبائل ان دونوں میاں بیوی کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ویڈیو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے دوران ہی وہ عورت کہنے لگی، میں اس شخص کو جان سے مار دوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اس برے طریقے سے چھونے کی؟ پرنسپل نے کہا، آپ مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر ہم آرام سے اس پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد باپ نے روتے ہوئے سر جھکا دیا۔ پرنسپل نے ان سے کہا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ ڈرائیور کون ہے اور آپ اسے کب سے جانتے ہیں؟ بچے کے باپ نے کہا، یہ ہمارا بہت پرانا ڈرائیور ہے اور تقریباً 8-10 سال سے یہ ہمارے پاس ہی کام کر رہا ہے۔ پرنسپل صاحب نے دوسرا سوال پوچھا اور کہنے لگے، کیا آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر کی کسی آیا یا نوکرانی کو نہیں بھیج سکتے؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بچیاں ہیں گاڑی میں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ ڈرائیور کے ساتھ ایک ملازمہ کو بھی بھیجیں۔
بچے کے والدین پرنسپل کی یہ بات سن کر ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد اس بچے کا والد کہنے لگا، پرنسپل صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اس پر بہت بھروسہ تھا اور یہ ہمارا بہت ہی پرانا ڈرائیور ہے۔ پرنسپل نے کہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک، جو ہمارے پرانے ملازم ہوتے ہیں ہم ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگتے ہیں، مگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ غیر مرد غیر ہی ہوتا ہے، اور اپنے بچوں، خاص طور پر بیٹیوں کی صورت میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ آپ امیر لوگ ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ڈرائیور اسکول سے لے آئے اور اسکول چھوڑائے، تو احتیاط کے طور پر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جب بھی ڈرائیور بچوں کو اسکول لینے یا چھوڑنے کے لیے آئے تو گھر کی ایک عدد ملازمہ کو بھی بچوں کے ساتھ گاڑی میں بٹھائیں۔ اس ساری گفتگو کے دوران اتنا وقت گزر چکا تھا کہ اسکول کی چھٹی کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ پرنسپل صاحب نے کہا، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ پولیس کو بلانا چاہیے اور اس ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو بچی کے پیرنٹس نے کہا، بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر اس سے پہلے ہم اس شخص سے خود دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پرنسپل صاحب نے چوکیدار سے کہا کہ وہ باہر دیکھے نرسری کلاس کی بچی مائرہ کی گاڑی آ چکی ہے۔ تو چوکیدار نے بتایا کہ جی ہاں، ڈرائیور باہر موجود ہے۔ تو پرنسپل صاحب نے چوکیدار سے کہا کہ ڈرائیور کو آفس میں بھیجو۔ اندر کیمرے سے پرنسپل صاحب، بچے کے ماں باپ اور ہم ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ڈرائیور نے چوکیدار کے ساتھ اندر آنے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ بھی اس معاملے کو بھانپ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تبھی بچی کا باپ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گیا۔ باہر کا منظر ہم آفس میں بیٹھے کیمرے کی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ بچے کے باپ نے باہر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، ڈرائیور کو گریبان سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر آفس لے آیا۔ بچے کے باپ نے بنا کچھ کہے ڈرائیور کو بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں بھی ساتھ ساتھ اسے کوس رہی تھی، گالیوں سے نواز رہی تھی، جبکہ ڈرائیور معصوم بنا ایک ہی سوال دہرا رہا تھا کہ صاحب جی، کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ تو بتائیں، میری غلطی کیا ہے؟ تبھی بچے کے باپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے موبائل لیا اور وہ ویڈیو چلا کر ڈرائیور کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ذلیل انسان، یہ ہے تمہاری غلطی۔ غلطی نہیں بلکہ گناہ۔ میری چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ تم اس طرح کی بری حرکتیں کرتے رہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ پرنسپل صاحب نے پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس بھی آفس پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد یہ تمام واقعات پولیس افسران کے خوش گزار کیے گئے۔ ثبوت کے طور پر انہیں وہ ویڈیو دکھائی گئی۔ پولیس اس ڈرائیور کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ بچے کے ماں باپ نے روتے ہوئے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ تو پرنسپل کہنے لگے، میرا نہیں، ان صاحب کا شکریہ ادا کیجیے، کیونکہ انہوں نے ہی باہر کھڑے ہو کر یہ تمام ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور مجھے اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بچے کا باپ آگے بڑھا اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، شکریہ بھائی، تم نے واقعی ایک باپ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تم نے ایک بیٹی کے باپ کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ میں نے بھی مسکرا کر انہیں تسلی دی اور کہا کہ میرے بھائی، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بس شیطان جیسے انسان ہمارے بیچ میں بستے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو وہی درد محسوس کیا جو میں اپنی بیٹی کے لیے کرتا۔ اس کے بعد میں نے فوراً وہ کیا جو مجھے بہتر لگا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اپنے اپنے بچے ساتھ لیے اور اپنے گھروں کا رخ کیا۔ اس واقعے کو آج بھی کافی سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی جب بچیوں کو یوں ڈرائیور حضرات کے ساتھ جاتے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ تمام بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ تو میں نے جو کچھ کیا، اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔